आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन की जमातें बार्गेनिंग पोजीशन में आ गई हैं। इमरान खान बार बार तनकीद कर रहे हैं उनको। माफियाज को शिकस्त हुई, जो मुल्क के दुश्मन थे उनको शिकस्त हुई, लेकिन ये मामला तो अदालत और हुकूमत के बीच में था। तनकीद अपोजिशन पे क्यों? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का कहा गया है अदलिया की तरफ से, किस तरह पास होगा? इनकी मेजॉरिटी है, क्या इनको सपोर्ट मिलेगी? यह साबित कर दिया इस हुकूमत ने। अपोजिशन बार बार इनको नाअहल कहती थी, तो अदालत के अंदर भी यह साबित हो गया कि इनकी टीम जो है वो नाअहल है। और उसके हवाले से मामला खराब होते गए। जिस तरह मीडिया के अंदर और दुनिया में जिस तरह यह तमाशा देखा आपके सामने, कोई मौकिफ ही नहीं था अटॉर्नी जनरल के पास, फरूक नसीम साहब के पास। कभी 255 में तरमीम कर देते थे, कभी 243 की बात करते थे, बार बार समरियों में गलती, नोटिफिकेशन एक तो समरी दूसरी। क्या यह सारा अपोजिशन ने किया? क्या हमारी तनकीद से हुआ? और दूसरा, सिंध की गवर्नेंस 15 साल, यानी कि तकरीबन तीसरा टेन्योर है इनका, कोई कारकर्दगी हमें नजर नहीं आती। बार बार तनकीद जीडीए भी कर रही है, लेकिन वो बार बार कहते हैं हमें वोट दिया गया, लेकिन लाड़काना में तारीखी शिकस्त हुई, इसको तस्लीम करना चाहिए। और अपोजिशन की जमातें क्या सेम पेज पे हैं? इसी के ऊपर प्रेस स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ नुसरत सहराबाजी साहिबा, रहनुमा है जीडीए की, एमपी हैं, जीडी के सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। मैं मैडम आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, सेनेटर रह चुके। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। ये तनकीद आप बिला वजह पीपल्स पार्टी, नून लीग, माफिया से मुराद यही पार्टियां थी, ये तो आपने खुद एक क्राइसिस पैदा किया था, इन्होंने तो पैदा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इम्तियाज, आपने मुझे मौका दिया। जो 2-3 दिन जो सिचुएशन रही, उसमें अपोजिशन की जो खुशी की लहर थी, मिठाइयाँ वो लेकर आए थे, फिर उनको वापस मिठाइयाँ देनी पड़ी। फिर जिस तरह वो पनामा का केस हुआ था कि जब नवाज शरीफ को नाअहल ना किया था और वो मिठाइयाँ बांटी थी, तो ये पता नहीं इनकी क्या ख्वाहिशात थी। इनकी ख्वाहिशात थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पिलर्स हैं, वो आपस में शायद लड़ पड़ें। और जो एक सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है जिससे पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री कहलाता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे एक पेज पे हैं। पता नहीं अपोजिशन पार्टीज को ये क्यों बात खटकती है कि तमाम जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, इस्टेब्लिशमेंट है, फोर्सेस हैं, जो लोग इस मुल्क के लिए स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक पेज होने पे उनको नागवारा होता है कि ये पता नहीं क्यों है। क्या माजी में ऐसा होता रहा कि कॉन्फ्लिक्ट की सियासतें होती रही, जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ। मुझे आप देखें कि जिस तरह अपोजिशन ने ये बातों को कन्वे किया और किस तरह उनका वो नैरेटिव था, और आपने बात पूछी कि क्या अपोजिशन एक पेज पे? अपोजिशन तो कंफ्यूज है। ठीक है, मैं आता हूं इस चीज पे। आप कह रहे थे कि इन्होंने खुशियां मनाई, किसी एक बयान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, किसी ने भी तनकीद की हो? आप देखें जो कल डिसीजन आया, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा लेंगे, हम 6 महीने में हुकूमत गिरा देंगे, ये जो प्रेशर हम डालेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात कि जो है ना, ये जब 2-3 दिन जो एक है ना, एक कॉन्स्पिरेसी हुई या जो भी एक चीजें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रही, उस पर आप देखें इंडियन मीडिया ने किस तरह सेलिब्रेट किया। तो ये तो सारे माफियाज हैं। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शहजाद अकबर साहब और आपके अटॉर्नी जनरल साहब सब वहां बैठे हुए थे। शहजाद अकबर साहब ने कहा आर्मी एक्ट में तरमीम होगी, आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा 243 में। आपका मौकिफ एक है ही नहीं। मीडिया के सामने ये बातें हुई हैं, मैंने तो नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा, तनकीद तो किसी ने नहीं की। आप बिला वजह क्यों कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है? देखिए इसमें बहुत सी टेक्निकल, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, दोनों का मौकिफ अलग है। टेक्निकल चीजें हैं, इसमें कुछ ओपिनियंस हैं। 6 महीने है ना पार्लियामेंट को मिले,
جو اس میں چینجز کرنی ہوں گی وہ ہم کریں گے, جو بھی رولز کی جو بھی اس میں امینڈمنٹس کرنی ہوں گی ہم لائیں گے. اور ایک مرتبہ دیکھیں 72 سالوں سے پہلے بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ہوئی ہیں, کبھی پہلے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دلائیں. اچھی بات ہے کہ اس بات کو توجہ دلائی گئی ہے اور ونس فار آل اس ایشو کو پارلیمنٹ کے تھرو اس کو ریزالو کر کے ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے میڈم, آپ کی طرف آؤں گا. کوئی اپوزیشن نے کرائسس پیدا نہیں کیا, کوئی سازش نہیں کی. حکومت عدلیہ کے بیچ میں ایک یہ چیز تھی, کسی نے تنقید نہیں کی, کسی نے ایکسٹینشن کے خلاف نہیں بولا. پیپلز پارٹی نے خود دیا تھا, سب کچھ دیا, ماضی میں نون لیگ نے بھی دیا, سب کچھ کیا. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی, ہمارے خلاف تھے, مافیاز نے یہ سب کچھ کیا ہوا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت شکریہ امتیاز. دیکھیے جی, اپوزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو وفاقی طور پر نیشنل لیول پہ جو اپوزیشن ہے, وہ تو خود جس حالات سے گزر رہی ہے وہ تو خود ایک مضحکہ خیز سچویشن ہے. اور یہ وہی پارٹیاں ہیں جو ماضی میں, اور اس کو ہمیں دہرانا پڑے گا, بار بار دہرائیں گے, کیونکہ جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے گئے تھے, ان بیانات کو سن کر تو اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس قدر پیار و محبت ہے ایک دوسرے کے حق میں اس طرح کے بیان. اور تب یہ کہ پیٹ چیر کے ہم نے کرپشن کا پیسہ نکالنا ہے, ہم نے سڑکوں پر گھسیٹنا ہے. تو ایسی یا تو اسٹیٹمنٹ دیں نا, اگر دیں تو پھر اس پر قائم رہیں. اب یہ جو سچویشن آئی ہے امتیاز, دیکھیں میری بات سنیں. ایکسٹینشن کی بات تھی, پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی دیتے رہے, لیکن چونکہ پہلے آرڈیننس کے ذریعے ہوتا رہا, پہلی بار ایسا روایت تھی, پہلے روایت تھی. وہ ججمنٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ روایت, جیسے ہماری سندھ اسمبلی میں بھی رولز بنے ہوئے, لیکن چونکہ رولز کی بک پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کے باوجود کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ روایت ہے اس لیے کوئی کورم کی نشاندہی نہ کرے, جبکہ رولز موجود ہے کہ کورم کی نشاندہی کرنی ہے. ایسے اور دوسرے بھی رولز ہیں, لیکن چونکہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی روایت ہے اس پہ ہی چلنا ہے تو چل رہے ہیں, تو ایسے ہی چلتا رہا تھا. لیکن چونکہ ایک شہری نے درخواست دائر کر دی عدالت میں, تو عدالت کو تو اس کا نوٹس لینا تھا. حالانکہ بیچ کے درمیان میں اس شہری نے اپنی درخواست واپس لینے کی بھی درخواست کر دی تھی کہ میں واپس لے رہا ہوں, لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ اب آپ کا کام ہو گیا, اب آپ جائیے, اب ہمارا کام ہے. تو دیکھیں یہ جب فیصلہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے بیچ میں بہت زیادہ پورا ملک میں ایک بحران قسم کی کیفیت تھی, نو ڈاؤٹ. یہ کس نے بحران پیدا کیا؟ سنیں, ذمہ دار کس کو سمجھتی؟ کوئی بحران, ایسا بحران نہیں تھا. سنیں, 3 دن تک تماشا ہوتا رہا گیا. آپ نے پورا آرمی کے ادارے کو, آرمی چیف کو آپ نے آرام سے, آپ اتنا کیوں چیخ رہے ہیں؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں. آرام سے, آپ بلڈ پریشر آپ تنقید کریں, آرام سے, آپ سپورٹ کریں, کیوں نہ کریں گے. حق سچ کی تو ہم نے ہمیشہ کی ہے, اب بھی کریں گے, ایسی کیا بات ہے. تاریخ میں پہلی بار ایسا کچھ ڈیسیژن نہیں آیا عدالت کی طرف سے جس کو آگے جا کر ہمیشہ کے لیے عدالت اس میں پارلیمنٹ میں ایک قانونی شکل دے دی جائے گی اور وہ ابہام ختم ہو جائے گا, جس ابہام کی وجہ سے تھوڑا بہت بحران کی شکل پیدا ہو رہی تھی. ہوگا نا. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک اچھے طریقے سے سمجھا بھی دیا اور ایک لائن دے دی کہ بھائی اب آئندہ کے لیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایکسٹینشن میں قانون, ہمارا کانسٹیٹیوشن سائلنٹ ہے, تو سائلنٹ ہے تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں جا کر ایسی ترمیم کریں تاکہ آئندہ کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے کبھی بھی ایسی بات آئے کہ حالات ایسے جا رہے ہیں ملک کے اور اس چیف آف آرمی اسٹاف کو اور زیادہ عرصے کے لیے رکھنا ہے. میں دوسرا سوال, یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ چیز اب ریزالو ہو گئی. اب ہمارے آگے بڑھنا ہے, اسمبلی کے اندر آنا ہے, اس کی طرف میں دوسرا سوال کروں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے بحران ختم ہو گیا, آگے چل رہا ہے, ٹھیک ہے سب کچھ. آپ کے پیر صاحب پاگارا نے کہا تھا اس حکومت نے ہمیں مایوس کیا ہے. آپ کے لوگ میرے شوز میں جس طرح بھی آتے تھے, ڈاکٹر صفدر عباسی, جس طرح سردار رحیم کہتے تھے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیتے, کوئی ڈیسیشن میکنگ میں ہم سے پوچھتے نہیں ہیں, معلوم نہیں کرتے, جب بھی بات کرتے ہیں میٹنگ میں اس پہ عمل نہیں ہوتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, اتحادی جو ہوتے ہیں نا ان کو تو لازمی ریزرویشنز ہوتی ہیں. یہ ایک ایسے حالات میں جب ملک ان کو ملا ہے, اور ہم یقین مانیں اب بھی ایسی بات نہیں ہے. پیر صاحب کوئی اس میٹنگ میں خود موجود تھی, اس پریس کانفرنس میں خود موجود تھی, اور جو چیز ہم نے ڈسکس کی وہ یہی ہوئی کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب بار بار آئے ہیں, کراچی آئے ہیں, اور ہمارے جو اتحادی ایم کیو ایم اور ہم بار بار ان سے ملے, اور وہ تمام چیزیں جو ہماری سندھ لیول پر ہم اتحادیوں کی جو ریزرویشنز ہیں اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ آ کر سنتے ہیں, سننے کے بعد انہوں نے ابھی بھی دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی حل نکلا دیکھیے ہو رہا ہے. اب اس کے ابھی جو ایم کیو ایم گئی پریزیڈنٹ سے ملنے,
اس میں ہمارے بھی ممبرز تھے. وہ ایک میٹنگ ہوئی کہ ہمیں کراچی کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں. کراچی سے کشمور تک جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کو صرف کراچی ہے تو کراچی سے آگے جو ہمارے اضلاع ہیں وہاں ہم لوگ ریزرویشنز رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ. کیا وجہ ہے؟ آپ آنسر پورا سننے دیا کریں پلیز, میں کمپلیٹ کر لوں نا. تو اس حساب سے ہم نے تمام وہ پوائنٹس ان کے سامنے رکھے, پرائم منسٹر کے سامنے خود یہ ساری چیزیں رکھی. تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایسی نیگلیجنسی ہو جاتی ہے کہ پرائم منسٹر خود حیران ہو گئے کہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا, اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا. وہ ہوتا ہے, دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سے کمٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد حالات کہیں اور چلے جاتے ہیں تو پھر توجہ ہٹ جاتی ہے. لیکن اسی لیے پیر صاحب نے خود باہر آ کر پریس کانفرنس کی کہ عمران خان آپ 3 صوبوں پر تو توجہ دیں لیکن آپ کو سندھ پر توجہ دینی ہے. آپ کو سندھ پر زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ سندھ بہت سفر کر رہا ہے. جو حکومت رول کر رہی ہے اس نے 11 سالوں میں سندھ کو تباہ کر دیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے توسط سے سندھ کے مین جو ایشوز ہیں, جو کراچی کے پروجیکٹ ہیں, جو حیدرآباد کے پروجیکٹ ہیں, جو سکھر کے, خیرپور کے, لاڑکانہ کے, اور ہم جو اتحادی ہیں جو ان کے پیپلز پارٹی کے عطاب میں ہم گزارا کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہماری کوئی آپ رہنمائی کریں. نصرت صاحبہ, کیوں عمران خان نظر انداز سندھ کو کریں؟ کیا وجہ ہے؟ ووٹ نہیں ملا, حکمرانی نہیں ملی, کیوں سندھ کو سزا دی جا رہی ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ؟ دیکھیں سندھ کو, اللہ نہ کرے کہ سندھ کو کوئی سزا دے, یہ سزا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی آپ بھی مایوس ہیں, مایوس کوئی نہیں ہے. اللہ کی ذات جب ہے تو مایوسی کفر ہے, انہوں نے خود کہا ہے. تو اس لیے ہم مایوس تو نہیں ہیں. ہاں حالات پے در پہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی ایسی بات نہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے. اتحادی ہونے کے ناطے ہم اپنا ایک کمیٹی بن گئی, ہم اپنا جو مقصد ہے, ہماری جو ریزرویشن ہے وہ گائے پیش کرتے رہتے ہیں. اور اب اس بار جب پیر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد فوری طور پر چودھری صاحب, شجاعت صاحب کا بھی میسج آیا کہ وہ بھی ملنا چاہ رہے ہیں, اور وفاقی منسٹرز جو ہیں انہوں نے بھی. تو اب آہستہ آہستہ چیزیں ریزالو. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو مافیاز آپ کی طرف بھی اشارہ ہے, آپ نے یہ سازش, آپ خوش ہو رہے تھے کہ ایک تصادم ہو اداروں کے بیچ میں, کیا کہیں گے؟ بلال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پیرونائٹ, منا انسان جو ہے ہر وقت شکی ہو جاتا ہے, شک کرتا رہتا ہے کہ یار یہ میرے خلاف کنسپیریسی ہو رہی ہے, یہ میرے خلاف. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہیں نا, تو وہیں سے شروع کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مافیا, جو عمران خان نے یہ بات کہی ہے, تو اب وہ شک کرتے ہیں. اب درخواست کس نے دی؟ اس کے پاس مس ہینڈل کرنے والے یہ خود تھے. 4 دفعہ سمریز گئی ہے. آج میں گیا کسی ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں جو سیکشن آفیسرز کہہ رہے تھے کہ یہاں عموماً یہاں اس طرح ہوتا ہے, اپنا فیڈرل لیول پر بھی یا صوبوں کے لیول پر بھی, جو اگر کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے نا, پھر وہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ سیکشن آفیسر کے پاس بھی جاتا ہے, ڈپٹی سیکرٹری کے پاس بھی جاتا ہے, ایڈیشنل کے پاس, سیکرٹری کے پاس, اگر بڑی لیول کی ہے تو چیف سیکرٹری تک جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھا, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف کو بھی اسی طرح کرنا پڑا, ٹھیک ہے, اپنی پوسٹنگ کے لیے. تو اب یہ مس ہینڈل کس نے کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے؟ وہ ڈپٹی سیکرٹری, سیکشن آفیسر, وہ کوئی ہمارے تو کہنے پر تو نہیں ہوں گے. ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی. آخر میں یہ ہوا کہ ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ آرمی چیف جو ہے ڈیفنس منسٹری کے انڈر میں آتا ہے, اور وہ کیبنٹ میں چلا گیا. یہ بھی ایک اچھی روایت نہیں. جا کے سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی, جا کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں سپریم کورٹ نہیں گئے, وہ خود گئے. نہ سپریم کورٹ میں یہ بات ڈسکشن ہوئی, چیف جسٹس صاحب نے کی. یہ نااہلی کس کی ہے؟ اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, میرے خیال سے آرمی چیف کے خلاف سازش پی ٹی آئی والوں نے خود کی ہے, اور ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ ساری انہوں نے حرکت کی ہے, میرا یہ خیال ہے. اور اس کے بعد جو ہے ابھی بھی, اگر میں ابھی کسی باہر کے چینل کو انٹرویو دیکھ کر آ رہا ہوں, تو یہی سوال بی بی سی پر ہو, وائس آف امریکہ ہو, یا جرمن ٹی وی ہو, یا آسٹریلین ٹی وی ہو, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 243 میں امینڈمنٹ ہوگی. سر میں بریک کے بعد ادھر ہی کنٹینیو کروں. ناظرین, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آئیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سپورٹ اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر کریں گے, یا سودے بازی کریں گے, یا کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم. ڈاکٹر صاحب, پارلیمنٹ میں عدالتی معاملہ ابھی سیاسی معاملہ بن گیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر آ گیا ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں, آپ کے قائدین کہتے ہیں
کہ یہ ابھی معاملہ حکومت کا نہیں ہے، یہ ریاست کا معاملہ بن گیا، آپ سپورٹ کریں گے یا گیو اینڈ ٹیک کریں گے، سودے بازی کریں گے، کچھ لین دین ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ چیز جو عدالت میں آئی ہے اس کو پارلیمنٹ میں آنا ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کس طرح اس کو تشریح کرتے ہیں، آیا یہ 243 ہے یا پھر جو ہے آرمی ایکٹ ہے؟ 243 ہے ٹھیک ہے، اگر 243 ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور اس کے لیے اس صورت میں ہوگا کوئی سودے بازی تو نہیں ہوگی نا، کوئی سودے بازی تو ہم نہیں کریں گے، لیجسلیشن ہے، لیجسلیشن ہے، اس میں سودے آپ سپورٹ تو کریں گے نا؟ نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میری پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی جب آئے گی عدالت میں تب جا کر ہمارے پارٹی لیڈران دیکھیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف سر کلیئرٹی ہے، آپ نے خود کیانی صاحب کو ایکسٹینشن تھی، ابھی بھی وہی مسئلہ ہے، اس میں اور سادی دوسری چیزیں، بات یہ کہ یہ ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے حساب سے آئینی ادارہ ہے، مضبوط ادارہ ہے، اس میں کیا آپ لوگ کریں گے؟ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اس وقت، میں ایک چھوٹا ورکر ہوں اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کچھ رائے زنی کروں، یہ پارٹی جب عدالت میں یہ جب پارلیمنٹ میں آئے گی تب پارٹی دیکھے گی، دین اٹ ول ڈیسائیڈ۔ سر بلال صاحب، آپ تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ تو ان سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ نے کہا ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، جس طرح عمران خان نے اسپیچ کل کی، آپ کو یہ توقع، آپ تو قومی یکجہتی کو جوڑ نہیں رہے، توڑ رہے ہیں، آپ کہاں آپ یہ کر سکیں گے؟ آپ سے ہوگا یا وہی کریں گے جو پہلے کرتے آ رہے ہیں، جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ وہی ان سے بات کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو آصف زرداری صاحب جب اسمبلی میں آئے تھے تو انہوں نے کہا آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ حساب کتاب چھوڑو، وہ کیا ہے نا، یہ انڈیکیشن دینا چاہ رہے تھے، کیا اشارہ دینے چاہ رہے تھے کہ اگر حساب کتاب نہیں ہوتا تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم NRO نہیں مانگ رہے، تو یہ NRO نہیں، یہ تو کیا ہے، کہہ رہے بھولیں اور آگے بڑھیں۔ بات یہ ہے کہ ایشوز بیس سیاست ہوتی ہے اور آپ کے نیشنل کاز جو ہوتا ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس میں جو لیگل ٹیم ہے وہ ہم سارے آپشنز دیکھ رہی ہے اور اس میں کیا آپشنز ایکسرسائز کرنے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم ہمیں کورٹ نے دیا ہے، اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو جو لیجسلیشن ہے، لیجسلیشن میں تمام پارٹیز ایک پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں، اور یہ کوئی لیجسلیشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑی ہے، یہ ادارے کے لیے جو 72 سال سے اس کا قانون جو ایک سائلنٹ ہے، تو اس کی کلیئرٹی کے لیے میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں یہ تمام پارٹیوں کے لیے، اور ایون کہ اب یہ جو آپ کا کورٹ نے ڈیسیشن دیا ہے تو ایک بار یہ چیز آپ کی اگر قانون بن جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی پارٹی کو بھی اس میں کوئی پرابلم ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس نواز شریف کا اتنا بڑا ایشو تھا، خان صاحب کو رحم آ گیا، بعد میں اپنے بورڈ کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنی گورنمنٹ کے اوپر آپ نے 4-5 دفعہ جو ہے نا چیف سیکریٹری پنجاب کا چینج کیا، ابھی بھی 2 دن نہیں ہوا اس کو لگایا چینج کیا، کیسی گورننس ہے آپ کی، ہر جگہ نااہلی نظر آ رہی ہے۔ بلال صاحب آپ تو یہ بھی اپوزیشن کیا ہے، یہ بھی اپوزیشن کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ کیس تھا کہ وہ بیمار تھے اور کورٹ نے کہا کہ حکومت سے پوچھا کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ نواز شریف اگلے 2 دن زندہ رہیں گے؟ میں نے سوال ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، میں نے سوال کیا، آپ نے جانے دیا نہیں جانے دیا، میں آپ کو شک آپ نے کیا نہیں کیا، اسی پہ آ رہا ہوں، میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ آپ سے سوال میں گندم کر رہا ہوں، آپ جواب چاول دے رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میرا جواب سنیں تو پھر میں آپ کے جواب پہ بھی آؤں گا۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ نواز شریف کی طبیعت ایسی تھی کہ ہر 2 منٹ بعد بریکنگ نیوز ہو رہی تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس 4000 ہو گئے، 6000 ہو گئے، 2000 ہو گئے، پتہ نہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کو انجائنا کا اٹیک ہو رہا تھا، اور ایک بورڈ بنا، اور بورڈ نے کس کا تھا؟ دیکھیں پہلے پرائیویٹ بورڈ بنا، پھر آئے نا عمران خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کرائی، اور نواز شریف صاحب واقعی بیمار بعد میں شک کیوں ہوا؟ دیکھیں جس طرح حیران کیوں ہوئے آپ کے وزیر اعظم؟ جس طرح میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک ایسا انسان جو مرنے کے قریب ہے اور وہ سوٹ ٹائی چل کے وہ ایئر ایمبولینس میں گیا ہے، میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک ایئر ایمبولینس میں بندہ 3 پیس سوٹ پہن کے جا رہا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سارا ڈرامہ تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا، سمپل بات کسی اور نے فیصلہ کیا، عمران خان صاحب نے انسانی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب میں یہ چاہوں گا، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ 4 ہفتے کے بعد وہ آئیں، وہ اپنا علاج کروائیں، واپس جیل جائیں اور اپنے جو ان کی جو سزا جو باقی ہے وہ پوری کریں جیل میں۔ میڈم کرپشن،
کرپٹ لوگ، جس طرح کا تاثر ہے ملک کے اندر، نیب نے کسی کو نہیں چھوڑنا. آپ کے سامنے نواز شریف ان کے کیسز جس طرح گئے، ایک بندہ جو مجرم ہے وہ تو گیا لندن علاج کرنا، مجھے اس پہ اوپر شکایت نہیں ہے، عدالت نے بھی جانے دیا، انہوں نے بھی جانے دیا، سب نے دیا. ایک جو ملزم ہے اس کو کراچی تک آصف زرداری کو نہیں آنے دیا جا. کیا تاثر جا رہا ہے ملک کے اندر؟ دیکھیے جی، اب یہ تو اگر نہیں لانے دیا جا رہا آصف زرداری صاحب کو تو وہ بھی عدالت کا وہ ہے، ہم تھوڑی اس میں کچھ کہہ سکتے ہیں. اور اگر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تب بھی عدالت نے ان کو بھیجا ہے. تو اس چیز پر کامنٹ کرنا میرے خیال میں وہ بنتی نہیں ہے بات. لگ رہا ہے کہ سب کا حساب ہو رہا ہے. ہاں، اس چیز پر اعتراض ضرور ہے کہ یہاں ملک میں غریب کے لیے دوسرا قانون ہے، امیر کے لیے دوسرا قانون ہے. یہاں اگر میں پورے پاکستان کی جیلوں کو اٹھا کر دیکھوں تو ایسے ایسے قیدی ہیں، یقین مانیں. اور جب آپ باقاعدہ اندر جا کر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس انسانیت یہی ختم ہو گئی ہے. مطلب ایسے حالات ہیں، اس قدر وہ تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ وہ غریب ہیں اور یہاں جتنے پیسے بڑے بڑے لوگ، تو یہ اس چیز کو ختم کرنا ہے. اور میرے خیال میں عدالت نے فیصلہ دیا، اس لیے ہم اس میں کہہ کچھ نہیں سکتے. لیکن آئندہ کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح ہوا تو پھر جو عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں نا، وہ پھر مایوس ہو جائیں گے عوام سے، عدالتوں کے انصاف سے، کہ پھر ہم اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم مر ہی جائیں کہ ہمارے لیے اس طرح کے فیصلے آئیں گے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ابھی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آنی چاہیے. غریب اور امیر میں جو فرق ہے اس کو ختم کریں کہ ادھر اب آصف زرداری کے لیے بھی آپ بیٹھ کر یہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ڈیفینڈ نہیں کرا، میں نے سوال کیا آپ سے. حقیقت پہ آپ کہیں مجرم باہر، ملزم کو کراچی تک اور ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دیا جائے. نہیں، بالکل ہے، ان کو ایکسس ہے. اپنے ڈاکٹر کی نہیں ہے، جو بھی ذاتی ڈاکٹر کی نہیں ہے، جو بھی ہے تو وہ ان کو ہے، تو پھر عام غریب کو بھی ایکسس دینا بھائی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ بڑے بڑوں کے لیے آپ بیٹھ کر چینلز پہ کہیں کہ اس کو ہے تو اس کو اپنے غریب کا نام تو نہیں لیا. حکومت ان کی کرے نا، دیکھیں 15 مہینے سے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، کرے نا. انہوں نے تو فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ تو عدالت کا ہے نا. آگے جو آپ کہہ رہی ہیں بیمار جو جیلوں کے اندر وہ فیصلہ. پرائم منسٹر نے ایک اسپیچ میں میرے خیال میں کہا تھا کہ سب کو ایسے لوگوں کو جو جیلوں میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں اور ان کی حالات ایسے ہیں تو ان کو آزاد کرنے کا دیا جائے گا. لیکن دیکھیں امتیاز، اس ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اور خاص طور پر میں اپنے صوبے کی بات کروں تو میرا تو دل ہول جاتا ہے. ابھی آپ کے چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ وہ آر او پلانٹس لے آ رہی ہے اور کراچی کے عوام بالکل اس وقت بری حالات سے گزر رہے ہیں کیونکہ وہاں پانی کا اب وہ کہتے ہیں کربلا والی سچویشن ہے. پاک اویسس کمپنی جس کے لیے ہم ہمیشہ اسمبلی میں چیختے رہے کہ وہ کون آپ کا چہیتا تھا، وہ کون جیلانی کون تھا جس کے نام پر یہ کانٹریکٹ دے کر پوری سندھ کے جتنے بھی آر او پلانٹس تھے اس کمپنی کو دے دیے گئے. تھر میں سب لوگ رو رہے ہیں، ادھر عمر کوٹ جہاں یہ پوری سندھ میں انہوں نے لگائے. آپ کے سامنے اب رزلٹ آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ انہوں نے تباہی مچا دی. کیوں؟ وائی؟ مطلب یہ چیز ہے جس کا جواب ہم اگر ہم اسمبلی میں مانگتے ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو ابھی جو بریکنگ آپ کی چینل دکھا رہا ہے کہ جھوٹ دکھا رہا ہے، پھر اس پر کریں نا کوئی اس پہ ایکشن، اس پر کیوں نہ لے. اگر غلط چلا رہے ہیں تو پھر آپ کے چینل پہ لیں، اور اگر صحیح ہے تو پھر ایسی کمپنیوں کو آپ کس طرح ٹھیکے دیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی گورننس انتہا کی خراب ہے ملک کے اندر. تماشا تو آپ نے بھی بنایا. ان کو تو 15 مہینے ہوئے ہیں کہ یہ ٹماٹر جو ہے نا 15 روپے کلو 17 روپے کلو قرار دیتے. اگر ٹماٹر مہنگے ہوں تو دہی استعمال کریں. انہوں نے بھی بڑا تماشا کیا ہے اپنی حکمرانی کا. اور سپریم کورٹ نے تو، عدالت نے تو یہ مہر لگا دی کہ یہ نالائق ہیں. میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی کہہ رہے تھے، لیکن آپ تو تیسرا ٹینیور ہے سر. ویکسین آپ کے پاس نہیں ہے، میڈیسن آپ کے پاس نہیں. تھر میں بچے، ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ان کے لیے کیا کہا؟ سب سے کرپٹ صوبہ یہ انہوں نے قرار دیا تھا. یہ آبزرویشن سے وہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اب مجھے بات کرنے کی فل دیں اور کوئی انٹرپٹ نہیں کریں. سر ہم نے نہ پہلے بھی نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کریں گے سر. آپ نصرت سر ہمیں نہ کرتی ہیں، میں نے ان کو کہیں گے آپ میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں، اور میں نے میرے خیال میں اب اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ ہے کہ نصرت آپ کو نہیں کر رہی، نہیں کسی کو بولنے نہیں دیتی. دیکھیں ویسے بھی آداب مجلس میں ہر آدمی، ہاں صحیح ہے سر، پورا بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو 11 یا 12 سال ہوئے ہیں تو وہ عوام نے اس کو چنا ہے، اور اتنا کچھ خراب نہیں ہے جتنا کہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے. جہاں تک یہ ثاقب نثار ہے، ثاقب نثار تو ایک سیاہ ترین دور تھا پاکستان کا، اور اس نے جو فیصلے کیے وہ سیاہ ترین کیے تھے.
اور وہ خود اتنا گلٹی کانشیس ہے کہ وہ خود پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا. جس طرح دوسرے آفیسر جو ہوتے ہیں محکمے کے سربراہ آخری وقت میں جو ہے کوئی آسٹریلیا میں، کوئی دبئی میں، کوئی لندن میں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو آپ چھوڑیں. جہاں تک تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی کو عوام چن رہی ہے اور ہم جیت رہے ہیں، ہم کوئی کنسپیریٹرز نہیں ہے. سندھ دشمن کنسپیریسی ہم نے MQM کے ساتھ نہیں کی ہے. آپ نے حکومت تو کی ہے. نہیں آپ نے آپ دور میں تھے. میں سوال کر میں سوال کر آپ کا ہی سوال کر میں سوال آپ کا ہی کر لیتا ہوں. آپ دور میں تھے دونوں، آپ جو ہے نا حکومت میں تھے، ایک ساتھ تھے. نہیں، آپ اس کے بعد میرے پاس آئیں. میری بات سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جو سندھ کے سے ویدن ہوا، اس میں MQM اور جو فنکشنل مسلم لیگ ساتھ ہی ساتھ رہی ہے. جب اس سے پہلے اگر ضیاء کے معاشلہ میں بھی فنکشنل مسلم لیگ والے یا اس زمانے میں کوئی اور نام تھا ان کا، یہ لوگ ہمیشہ جو ہے ڈکٹیٹورل ریجیمز کی اور ڈیموکریسیز کے خلاف کنسپیریسی کی ہے، اور اس کی وجہ سے سکڑ گئی ہے وہ پارٹیاں. وہ پارلیمنٹ آپ بھی سکڑ گئے. آپ کیوں سکڑ گئے؟ ہم سکڑ آپ سندھ تک کیوں محدود سر، آپ جو سوال کرتے ہیں وہ جواب چاہیے نا. یا فنکشنل لیگ کا تو ذکر نہیں سر، جواب دیں پھر آ جاتے فنکشنل کا تو آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا گیا نا سر. مطلب آپ کیوں آپ سے کرپشن کا پوچھا، آپ اس کا جواب دیں سر. ہم یہ بولتے ہیں نا کہ جو پارٹیز نے ہمیشہ 77 کی تحریک میں ضیاء کے دور میں ان کو اقتدار کبھی نہیں ملا، یہ وزیر اعلیٰ کبھی نہیں بنے. نہیں، ایک منٹ. محمد خان جونے جو ان کی پارٹی کا تھا، کس نے بولا؟ اس کے بعد سپورٹ کی تھی انہوں نے. سر یہ آپ مجھے میڈم آتا ہوں آپ کو اور دوسری بات، اگر سوال یہ ہے کہ فنکشنل لیگ پہ آپ نے سوال کیا تو پھر میں آپ جواب دیں ضرور، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. کیونکہ آپ نے کرپشن کی بات کی تو ان کے جو آتے ہیں اداروں نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا. میری بات سنیں. کرپشن کی بات پوچھیں گے تو وہ پارٹیوں پہ آ جاتے ہیں. اب یہ کہ اگر وہ جو مولوی مشتاق اگر اس نے کوئی بات کی ہوگی تو وہ بات ادارے کی نہیں ہوگی، انڈیویجول کی. اسی طرح ثاقب نثار نے اگر جو باتیں کی ہے تو وہ ادارے کے نہیں، انڈیویجولز کی بات ہے. تو ثاقب نثار نے تو بلاول بھٹو کے لیے بھی کہا کہ اس بچے کو، تو وہ بھی آپ کہیں کہ وہ بھی سیاہ بات کہی اور اچھی باتیں آپ کی اچھی. آپ اس طرح اگر انٹرپٹ کریں گی تو نہیں سر، آپ تو میں کر لیں. آپ ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے دیں پلیز. ڈاکٹر صاحب بات آپ کو ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ہوں گی سر، جب آپ سے سوال ایک پوچھا جائے گا جواب کچھ اور میڈم ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے دیں. آپ جو بات کرنا چاہیں پورا ٹائم آپ کو. میں بولتا ہوں کہ جو بھی پارٹیز جنہوں نے مارشل آرٹس کی سپورٹ کی ہے، جو ہے ضیاء کے یا پرویز مشرف کی، اور ان کے ساتھ بیٹھی رہی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی آئی تو ایک معتبر آدمی کو اس کے بھٹو کی پھانسی کی سپورٹ میں سندھ میں 5 روپے ایکڑ فی ایکڑ کچے کی لینڈ جو دی گئی تھی، ریونیو ریکارڈ اگر چیک کریں، میں نام نہیں لیتا ہوں. تو وہ پارٹیز والے جو ڈیموکریسیز کے خلاف ہمیشہ سازش کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے پارلیمنٹ میں سکڑی ہوئی پارٹیاں ہیں، وہ اب عوام، ہمیں تو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، میں سوال کروں، ٹائم آپ نے زیادہ دے دیا. وہی کرپشن کے حوالے سے نہیں، وہ ان کا ہاں چلے ٹھیک ہے، آپ جواب دیں. ٹھیک ہے آپ جواب دیں. سوال کچھ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ جواب دیں. چلے ٹھیک ہے. دیکھیے جی، میرے لیے محترم ہے بہت، لیکن جب بات ہوگی تو جواب تو آئے گا. ضرور آپ جواب دیں. ہمارے سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ہمیشہ ڈکٹیٹر کا ساتھ. میں بریک لے کر آ جاؤں کیونکہ آپ پھر لمبی بات آپ کریں گے، آپ لمبی بات کریں گی، پھر میں آپ کو بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد نصرت سحر صاحبہ جواب دیں گی، آپ ضرور جواب ان کا سنیں. ویلکم بیک. ہاں، ہر دور میں آپ جو ہیں اقتدار میں رہے اور آپ نے سپورٹ کیا. بہت ساری باتیں کی سینیٹر صاحب نے. سینیٹر صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، اور پوری پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی رہی نہیں، جن کے لیے بیٹھ کر یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پیپلز پارٹی کو، جو جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 10 سال ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے کہا 10 سال، جبکہ وہ پیپلز پارٹی تو سالوں سے 40 سال ہم سمجھ رہے ہیں کہ 2 3 سال ملا کر بڑا لمبا عرصہ ہے. 11 سال تو تسلسل ہے سر، آپ کا تسلسل، کنٹینیوٹی. تو وہ پارٹی اس وقت کی پارٹی اور اس وقت کی پارٹی میں اگر آپ کہیں تو کیا سر ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کے یحییٰ کے دور میں وزیر نہیں بنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا کیا؟
ایوب کے دور وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا کیا؟ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پوری ٹیم میں کون سے کتنے لوگ تھے جو پہلے ڈکٹیٹرز کے دور میں نہیں تھے؟ اگر ایسا ہی آپ جمہوریت پسند لوگ ہیں اور جمہوریت کے تسلسل کی بات کرتے تو ایسے لوگوں کو نہ بٹھائیں نا سر، جو ڈکٹیٹروں کے اس میں بیٹھ کر آپ کے لیڈر کی پھانسی پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور پھر آج آپ ان کو بٹھا کر وزارتیں دیتے ہیں۔ کیا نثار کھوڑو کی یہ مثال آپ نہیں ہے کہ آپ نے اور اس نے بیٹھ کر مٹھائیاں بانٹی تھی؟ پھانسی پر مٹھائی بانٹنا یہ کتنا بڑا ایک اقدام ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو جمہوریت پسند سمجھ کر اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ تو یہ آپ کے قول اور فعل میں فرق ہے۔ جہاں جہاں آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ مشرف کی بات کرتے ہیں، مشرف کو باہر کس نے بھیجا؟ کس کی حکومت میں مشرف باہر گیا ہے؟ نواز شریف کی آپ کی نہیں، صدر کیس بنا تھا تب، لیکن جب گیا ہے تو ان کی حکومت میں گیا ہے جب صدر زرداری تھا، جب صدر زرداری تھا تو گیا تھا، پھر آئے تھے، جو بھی تھا ریڈ کارپیٹ جو تھا وہ زرداری انہوں نے ان چیزوں سے ڈینائی کر سکتے ہیں۔ اور آئیے میرے اس پہ کہ ہم نے ڈکٹیٹرز کی ہمیشہ، جناب پاک فوج کی ہمیشہ احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ پارٹی کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں اس ڈکٹیٹر کا تانا دے کر کہیں کہ ان کی حکومت ہے جو ٹھیک ہے، جو بھی تھا وزیر اعظم تھا یا کچھ بھی تھا، کوئی ہماری پارٹی کا اس پہ لیبل نہیں لگا ہوا تھا، پی ایم ایل ایف کا وہ وزیر اعظم بنا یا سندھ میں جو بھی حکومتیں بنی، ہم ہمیشہ اتحادی رہے پارٹیوں کے۔ اور یقین مانے آج تک ہسٹری نکال کر دیکھیں، کہیں بھی پی ایم ایل ایف نے خدا نہ خواستہ سندھ دشمن یا پاکستان دشمن کوئی فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے سینیٹر صاحب، آپ کی حکومت نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر لیجسلیشن کی ہے، قانون بنایا ہے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر، جس میں آپ نے باقاعدہ سندھ کو 2 حصوں میں واپس تب لیا جب عوام نے تحریک چلائی۔ آپ کے لوگ اپنے علاقوں میں نہیں جا پاتے تھے، ان کے اوپر ٹماٹر اور ان کی منہ کالے کر دیے گئے تھے۔ آپ لوگوں نے تو مٹھائی بانٹ کر گورنر ہاؤس میں یہ طے کر دیا تھا کہ ایم کیو ایم اور آپ نے ایک معاہدہ کر دیا کہ حیدرآباد سے وہاں سندھ الگ ہے اور باقی سندھ الگ۔ خدا نہ خواستہ میرا پیر پاگارو، میرا لیڈر، اس سے پہلی کبھی ایسی کوئی خدا نہ خواستہ سندھ دشمن یا پاکستان دشمن کسی فیصلے میں، بلکہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اس ایشیا کے لیے، اس صوبے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی ہماری جو پارٹی کے حر ہیں وہ سرحدوں پر بیٹھ کر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ بار بار، آپ کو ہماری پارٹی سے اور کچھ تو ملتا نہیں ہے، یہ چیزیں نکال کر آپ خواہ میں عوام کو ایک غلط سائٹ پہ لے جاتے ہیں۔ عوام جانتی ہے۔ آپ اپنے 11 سالوں کا حساب دیں مجھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں ادھر آتا ہوں، بلال کی طرف۔ آپ کے پاس نہیں، ایک منٹ، آپ میری پارٹی کو کہتے ہیں سکڑ گئی، مانا میں سکڑ گئی۔ آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ 3 صوبوں میں بے نظیر جو 4 صوبوں کی زنجیر تھی، کہاں کھڑی ہے آپ کی پارٹی؟ ٹھیک ہے بلال، آپ کی طرف آؤں گا۔ تو سندھ صوبے میں لاڑکانہ ہار گئے، اس سے بڑا آپ کے اوپر دھبا کوئی نہیں ہے کہ آپ لاڑکانہ میں بلاول آصفہ پوری قیادت بٹھا کر بھی لاڑکانہ ہار جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ٹھیک ہے۔ ہاں سر، میں سینیٹر صاحب جو ہے سینئر ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اگر ہسٹری پہ جائے نا تو ایک بڑی انفارچونیٹ ہسٹری ہے کہ جب 2007 میں شہید بے نظیر بھٹو واپس آ رہی تھی تو ایک ایگریمنٹ کے تھرو آ رہی تھی، اور اس ایگریمنٹ میں بے نظیر خود، کونڈیلا رائس اور مشرف صاحب، یہ 3 لوگ جو تھے وہ ایگریمنٹ کر کے عمران خان نے ایک چیز کہی تھی تقریر میں، اگر میرا دور آیا، سنیں، میرا دور آیا تو میں، جنہوں نے آئین توڑا ہے، پرویز مشرف۔ میری آپ پہلے بات تو کمپلیٹ کرنے نا، میری آپ بات تو کمپلیٹ کرنا، آج آپ جذباتی نہ ہو، میری بات سنیں۔ یہ بلا وجہ جو ہے نا، بلا وجہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے نا، جو بے نظیر، محترمہ بے نظیر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے گئی، وہ بھی ایک این آر او کے لے کے گئی، یہ ہے ایک ہسٹری کے فیکٹس، اور جب آئی وہ بھی ایک این آر او۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا دوسری بات، وہ ایک بات کرتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں، ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ چیلنج کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ابھی پچھلے دنوں سندھ کے 2 ڈسٹرکٹس میں ہو کر آیا، یہ کہتے ہیں برا نہیں ہے، وہ تو چیف منسٹر صاحب فلور آف دا اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو فرانس بنا دیا ہے، ہم نے پیرس بنا دیا ہے، اتنا زبردست کر دیا ہے۔ 92% لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، 6 ملین لوگوں جو ہے بچے وہ اسکول سے باہر ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، صحت نہیں ہے، یہاں تک کہ ایگریکلچر تباہ ہو گیا، ریبیز کی نہیں ہے، ریبیز کی، اور ایک جو بہت بات ہے، جو چھوٹی سی چیز ہے، سندھ حکومت کو یہ نااہلی ہے کہ کچرا بھی نہیں اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں بات نہیں کریں گے، جس طرح ان کی بات سنی گئی ہے آپ ریسپونڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا آپ کو پورا ٹائم ہے۔ دیکھیں، ہم نے گزر 11 سال میں اور اس سے پہلے جو بھی ہماری حکومتیں رہی ہیں، ہم نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے، ہم نے ڈیولپمنٹل ورکس کیے ہیں، ہم نے روڈ رستے بنائے ہیں، ہم نے ادارے بنائے ہیں، ہاسپٹلز بنائی ہیں،
ادارے کون سے بنائے سر؟ ادارے ہم نے بنائے NICVT اس سے آگے بڑھیں. اچھا اس کے بعد ہاسپٹلز بنی ہیں بہت زیادہ. ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھا ہے؟ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز بنی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز بنی ہیں. سب سے زیادہ ہمارے آرڈیننسز آئے ہیں, آرڈیننس نہیں ایکٹس پاس ہوئے ہیں جس میں مختلف جگہوں پر مختلف ضلعوں میں یونیورسٹیز بنی ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ریمیٹنس جو بھی آ رہی ہے اس وقت, پیپلز پارٹی کے جو بھی گورنمنٹس تھی اس میں سے سب سے زیادہ لوگ اس وقت اور اس سے پہلے لاکھوں لوگ جو ہے مڈل ایسٹ میں, فار ایسٹ, امریکہ, لنڈن, جہاں سے ریمیٹنس آتی ہے وہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو زیادہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو آج کی پیپلز پارٹی میں اس کی پیپلز پارٹی میں فرق ہے. میں نے تو کہہ دیا زرداری. ایک منٹ. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے تاریخ کا پہیہ آگے بڑھ رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ سروسز آئی ہے یا جو بھی چیز ہے یہ بے نظیر بھٹو لے کر آئی تھی. اچھا اس کے بعد جو ہے جدید ٹیکنالوجیز جو پاکستان میں آئی ہیں وہ بھی بے نظیر کو کریڈٹ یا پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ بالکل کچھ کام اچھے بھی نہیں ہوئے ہوں گے, کچھ کام اچھے بھی ہوئے ہوں گے, پر آخر میں جو ووٹ جو مل رہے ہیں وہ تو عوام فیصلہ کرے گی نا جب بھی الیکشن آئیں گے. سر یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. دوسرا, سب سے زیادہ سندھ کے MP MNs منسٹرز وہ سب کے اوپر جو ہے نا کیسز کیوں ہیں نیب کے, سب سے زیادہ ضمانتوں پہ وہ کیوں ہیں, سب سے زیادہ اسکینڈلز کرپشن کے سندھ کے اندر کیوں, کیا یہ بھی سازش ہے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ بھی کریڈٹ تو آپ کو ہی جائے گا نا. میری بات سنیں. کیسز جن پر بھی ہیں وہ تو عدالت کا کام ہے, اداروں کا کام ہے. جو بھی آپ ان پہ اوپر یقین ہی نہیں کرتے, آپ نیب کو کہتے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ انفلوئنس. میری بات سنیں, اگر کیسز ہیں تو ہم کیا کیسز سے تو ہمارے لوگ بھاگے نہیں ہیں. کرپشن کے پیپلز پارٹی خلاف ہے. اگر جن پر کیسز ہیں تو وہ فیس کر رہے ہیں اور ڈٹ کر فیس کر رہے ہیں. اب وہ عدالتیں ان کو بری کرتی ہیں یا سپیریئر جوڈیشری بری کرتی ہے, یہ تو پھر عدالتوں کا. لیکن آپ تو اس کو انتقام سمجھ رہے ہیں نا, میری بات, کہ ہمارے خلاف انتقام ہو رہا ہے. میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہو کیسز, اگر کیسز ہیں تو ہمارے لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. کرپشن کی وجہ سے اندر ہے نا زرداری صاحب, ورل ٹالپور صاحبہ, جمہوریت کی وجہ سے تو نہیں ہے, عوام کی وجہ سے تو نہیں ہے, سندھ کی وجہ سے تو نہیں ہے, کرپشن کی کیسز کی وجہ سے. زرداری صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ اس لیے ان پر کیسز ہیں یا ان پر کیسز چارجز ہیں کہ ابھی تک ان پر چارجز نہیں ہیں, وہ ایسی جیل میں پڑے ہیں. عدی فریال بھی اسی طرح پڑی ہے, کیس نہیں شروع ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنسپیرسی ہو رہی ہے PTI کی طرف سے کہ 1 یونٹ آئے یا پریزیڈنشل سسٹم آئے, 18 امینڈمنٹ ختم ہو, تو اس کی وجہ سے ان کو پیپلز پارٹی نے ریفیوز کر دیا ہے. آپ کے اوپر دباؤ ہے, پریشر ہے اس وجہ سے. بالکل, یہ بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, عدی فریال بھی اسی طرح کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے نا, پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے. تو یہ انہوں نے انکار کر دیا ہے. خان صاحب نے اچھا میں ایک بات کہوں گا, پہلے خاتون کرے. ہمارے سینیٹر محترم ہیں بہت, لیکن کیا کریں اب بہت مشکل میں آپ نے ڈال دیا کہ ان کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا, تو میں کر نہیں پاتی ہوں. نہیں تو آپ جو ہے نا میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں. وہ بھی نہیں کر رہے, آپ تو اس طرح نہیں کریں نا. لیکن دیکھیں سینیٹر صاحب, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا, اور آپ یقین آپ کا چینل گواہ ہے کہ انہوں نے بار بار بے نظیر کا نام لیا, انہوں نے بار بار ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا, انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ زرداری کے دور میں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو ابھی کا دور ہے, انہوں نے ہم بھی مانتے ہیں سر, ہم بھی مانتے ہیں کہ ہاں ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں کام ہوا, ہاں بے نظیر کے وقت میں کام ہوا. آپ کا جب سے زرداری صاحب نے یہ ساری پارٹی سنبھالی ہے, آپ نے پورے ملک کا کیا پورے 3 صوبوں سے انہوں نے باقاعدہ وہ پتہ نہیں اپنے باپ کی نصیحت جو ہم پڑھتے ہیں کہ آگے میں نے زرداری نے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کر دینا, تو انہوں نے ختم کر کے اپنی ایسی پارٹی بنا دی جس نے کرپشن کا ایک بازار گرم کیا. آپ مانے سر, آپ مانے کہ شرجیل میمون کرپشن کے کیس میں تو اس کے اساسے, ایک منٹ, اساسے اس کے جو بھی ہے, لیکن ایک چیز تو عوام دیکھ رہی ہے نا, ضمانت پہ ہے نا. سر بے شک ہو, کیوں نہیں ریفرنس بنتے, کیوں نہیں سزا ہوتی نیب کے اندر؟ وہ نیب کا ایک کام ہے, عدالتوں کا کام ہے, وہ کرے گی. لیکن ایک چیز تو آپ بھی مانیں گے کہ آپ کے یہی 10 سالہ 11 سالوں میں یہی لوگ, ان کے اساسے پہلے کتنے تھے اور آج اتنے ہو گئے. تو یہ سوال تو پوچھا جائے گا نا کہ آخر سندھ غریب کیوں ہو رہا ہے, سندھ کی عوام کیوں غریب ہوتی جا رہی ہے, اور آپ کے یہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے MN MP اتنے امیر کیسے ہو جاتے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے لاکھوں نوکریاں دی ہیں. سر
آپ کا ابھی آپ کے سی ایم نے 45 تقریباً 1000 یا اتنی کی تھی بجٹ میں, آج تک ایک نوکری آپ نے نہیں دی. اور آپ کے دور میں نوکریاں بکتی ہیں, یہ کیسز چل رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, آپ جواب دیں سر, جواب دیں. میرا پورا ہاں جواب پورا. اچھا, آپ نے بہت باتیں کی. پیپلز پارٹی کو ایک اور بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو سندھ کی عوام ہے ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ ان سے چھین لیا ہے. روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں, روٹی کپڑا تو دے نہیں سکے, مکان نہیں دے سکے. آپ نے جو وعدے کیے, آپ 15 مہینے کو وعدے جو کیے, 15 سال کی وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے نا. اچھا, ہم نے آپ نے نہیں کیا تھا نوکریوں کا, آپ نے گھروں کا. تو یہاں ہے کہ جو غریب آدمی مر جاتا ہے اس کو قبر بھی نہیں ملتی, یہ ہے نا حال ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے نا, جب ان کی پرفارمنس کی بات کرو تو 18ویں ترمیم ان کو یاد آ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل ہے نا ہم کو پریشرائز کر لیں, پریسیڈنشل آرڈیننس آ جاتا ہے سے ہے نا وفاق ہے نا ہمارے اوپر ہے نا جو اس کے اوپر آ رہا ہے اور ہم کے اوپر ہے نا کام نہیں کرنے دے رہا, انٹرفیئر کر رہا ہے. ان کو ہے نا وفاق سے ایک فوبیا ہو گیا ہے, یہ اپنا کام کریں. ان کے منسٹر سے ہم سوال کرتے ہیں, ان کے پاس منسٹرز کے پاس سوال نہیں ہوتے. اب تو یہ ہو گئے وہ ان کے, کیونکہ ان کی بھی کچھ نئے منسٹرز آئے, ریشفلنگ بھی ہے, تو کہتے ہیں ہاں وہ پچھلے دوروں میں کام نہیں ہوا, اب ہم کریں گے, اب ہم جائزہ لے رہے ہیں, اب ہم کچھ کریں گے. وہ ان کے منسٹر صاحب کی اور ان کی وہ نااہلی اور نان سیریس کا یہ حال ہے کہ منسٹر صاحب اسمبلی میں نہیں آتے, ان سے سوال ایک اب پوچھتے ہیں, جواب زید کا دیتے ہیں, پھر پرچیوں کے بعد ان کی پرچی آتی ہے کہ یہ جواب دے دو. آپ نے کہا بلال صاحب وہ نااہل ہے, آپ نااہل ترین ہیں. یہ ثابت کورٹ کے اندر ہوا ہے, میں نے نہیں کہا, یہ کورٹ کے اندر آپ نے اپنی مذاق کا نہیں, آپ نے نااہل ترین ہے. میں آپ کے چینل پر کہتا ہوں کہ وہ یوسف رضا گیلانی کا وہ اسٹیٹمنٹ نکالیں کہ ابھی تو ہمیں 1.5 سال ہوا ہے, آپ 5 سال بعد ہم سے پوچھنا کہ ہمیں ہے نا, آپ بھی وہی کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ 3.5 سال نہیں, اگلے 5 سال بھی جو وزیر اعظم ہوں گے وہ عمران خان ہوں گے. ملک کا حال کیا ہوگا, اور سندھ میں آپ اگلے 5 سال بھی, اور سندھ کا جو بھی چیف منسٹر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا اگلا نہیں ہوگا. یہ میں آج آپ کو, آپ تو سندھ کو آن ہی نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے, آپ تو سندھ کو نظر انداز کرتے, کیوں سندھ پاکستان کیسے نہیں ہے, سوچتے کیوں سندھ پاکستان کیسے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جواب لے, ایک منٹ, مجھے تو ایسا فیل ہونے لگا ہمیشہ ایسا ہی فیل ہوتا ہے, آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب جواب دیں, یہ تو اینکر سے زیادہ وہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ان کا ساتھ دیکھیں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس حساب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ود ان فیو منتھس کی مہمان ہے. نمبر 1 بات, اگر وہ الیکشن ہو جائیں گے تو ان کی حیثیت اس طرح ہوگی. سر کس طرح, سر پہلے آپ لڑکا نہیں تو سیٹ جیتے وہاں پہ, ٹھیک ہے وہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے, ہمارے کینڈیڈیٹ نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے حکومت نہیں چل رہی, ان کی حکومت گر جائے گی کسی نہ کسی طرح, ان کے اندر بغاوت ہوگی کیونکہ انہوں نے خود ابھی جو سازشیں کی ہیں اس حساب سے اس کا فال بیک ہونا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے جو بھی الیکشن ہوں گے اس الیکشن میں ان کی پارٹی کا حشر یہ ہوگا جس طرح مولانا کی 15 سیٹیں, ان کی بھی 15 سیٹیں ہوں گی پی ٹی آئی والوں کی. جہاں تک فنکشنل مسلم لیگ کا تعلق ہے, فنکشنل مسلم لیگ کی انہوں نے اپنی گھر کی سیٹیں ہار گئے ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کمنگ ڈیز میں ان کی سیٹیں ہوں گی بھی نہیں, اور یہ جو ہے خواجہ خیر الدین والی مسلم لیگ ہے جس کا اکیلا ہی آدمی تھا اور ایم آر ڈی میں آتا تھا, ان کی بھی یہی ہوگا کہ یہ اپنی سیٹیں سب ہار جائیں گے. جواب تو پورا کریں نا, جواب ڈاکٹر صاحب کو پورا کریں. جواب نہیں, پیشن گوئی ہے. میری بات سنیں, یہ جو پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل ایک سسٹم ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے فیڈرل سسٹم دیا ہے, پروونشل سسٹم دیا ہے, اس میں پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہوگا, اس میں آرڈیننس کیا نہیں آتے ہیں, اس طرح کا اگر یہ واپس لیے انہوں نے جو ہے وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سینٹرلسٹ مائنڈ سیٹ ہے جن کی وجہ سے یہ آئے ہیں, جن کے کندھوں پر چڑھ کے آئے ہیں. وہ جو سینٹرلسٹ مائنڈ سیٹ وہ سینٹرلسٹ مائنڈ سیٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے کندھوں پر چڑھ کر یہ دونوں پارٹیاں ہمیشہ چلتی رہی ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو پریزیڈنشل سسٹم آئے, یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے آمریت ہو اور جو وسائل ہیں صوبوں کے وہ سینٹرس لے جائیں, اور سندھ کو, بلوچستان کو, کے پی کو, ایون پنجاب کو نہیں ملے. تو یہ ان کے پروگرام کے تحت چل رہے ہیں. اسی کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹائم کم ہے. آخری بات
پی ٹی آئی کی وجہ سے آج پاکستان آئسولیشن میں ہے, کوئی پاکستان پر بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پاکستان کے لیے حادثہ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے میڈم, آ جاؤ. آج سر آپ نے بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں آج. ایک سیٹ بچے گی آپ کو, گھر بھی ہار گیا. دیکھیے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں جو 3 صوبوں میں ختم ہیں, بالکل جھاڑو دے دی گئی, پنجاب, بلوچستان اور پشاور, پھر وہ گیم کھیلتے ہیں وہ اس طرح کے. آئیے جناب, فرما رہے ہیں ہمارے سینیٹر صاحب کہ آئندہ جب ہوگا الیکشن تو یہ ہمارے لیے تو 1 سیٹ. سر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ سندھ میں جو آپ فرما رہے ہیں نا, اللہ کرے لاڑکانہ آپ کا قبلہ کعبہ, آپ وہاں سے ہار گئے. بڑی مہربانی. اور ایک چیز آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آئے ہیں, اور یہ بھی آتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی صوبوں کو نہیں رکھتی اور صوبوں کو ان کے حقوق نہیں دیتی. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. بات ہے سر, آپ نے بڑی مہربانی آپ کی, فوج پر الزام لگا دیا اتنا بڑا. بڑی مہربانی. فوج نہیں چاہتی. ناظرین, آپ نے سب کی باتیں سنی. سسٹم ہونا چاہیے, جمہوریت پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, بار بار سندھ کے اندر آئیں, بہتر حکمرانی ان کی ہے, لیکن تحریک انصاف کو 14 مہینے 15 مہینے آپ کے سامنے ہیں, ان کے حالات بحران آپ کے سامنے, کتنے اہل ہیں, فیصلہ آپ کریں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ.